बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन, मैं हूं सैयद फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं फराह सादिया। और हम दोनों की तरफ से आपको खुशामदीद हमारे मेहमानों को भी जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज का जो 25वां रोज़ा बिल्कुल और दिन इतवार का और 4 या 5 रोजे रह गए। हाँ, इस्लामाबाद का मौसम एकदम चेंज हो गया, बारिश हुई है बड़ी जबरदस्त कल रात को अचानक ही, और लॉन्ग वेटेड, और मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन नहीं थी इस बारिश के बारे में, हमें कम से कम मैं तो आगाह नहीं थी। प्रेडिक्शन थी लेकिन लोग यकीन नहीं करते जितनी गर्मी पड़ गई थी इस वजह से। लेकिन ये कि ये मौसम थोड़ा डेंजरस भी है फरा, क्योंकि लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने गर्मियों के कपड़े अटायर शुरू कर दिया था और अब एकदम फिर थोड़ा सा चिल्ली हो गया वेदर। के लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कहते हैं ना कि जमीन हमवार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, और भी बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन ये दो चीज दरख्त फलदार नहीं। थैंक यू भट्ट साहब पैनल पे मुझे बता रहे हैं। लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये जो है ये एक हकीकत है कि चेंजिंग मौसम यहाँ की खूबसूरती है। एंड रमज़ान मुबारक का आखिरी ये जो अशरा है जिसमें रहमतें और बरकतें अपनी अरूज पर, तो ठंडक का एक एहसास भी हो गया है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज का हमारा मौजू भी शुक्रगुजारी है जी। ये जो एहसास है ना, जब आप छोटी छोटी कोई भी चीज़ छोटी है बल तो है नहीं, लेकिन जब हम एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को, तो उस एहसास के साथ अगर हमारे अंदर एक शुक्रगुजारी का एहसास आता है, तो ये वो जज्बा है जो कि रब को सबसे ज़्यादा पसंद और महबूब है। इसलिए हमें इसकी तरगीब दी गई है कि देखिए हमारा कुरान पाक जो है वो शुरू ही हम्द के जो है अल्लाह ताला की हमद से शुक्रगुजारी कॉन्सेप्ट से शुरू हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और थ्रू आउट अगर हम अपने कुरान पाक को पढ़ें तो इसमें मतलब सूरह इब्राहीम में शायद एक जगह पर है, मफ़हूम उस आयत मुबारक के इस तरह का है कि जब तुम्हारे रब ने कहा, ये ऐलान कर दिया कि मेरा शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। और फ़ारूक ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। एक कौम थी जिसे कौम सबा भी कहते हैं, और वो एक कौम थी, एक बड़े खूबसूरत रास्ते पे थी, दोनों तरफ बागात थे, रास्ते बड़े आसान थे, तिजारत बड़ी अच्छी थी, अरूज पे थी। तो उन्हें एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस कदर नेमतें जो है वो मैसर की हुई हैं, तो उन्होंने उसकी नाशुक्री की और उन्होंने कहा कि हमारे पास उस तरह ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसे लोग दूर दराज सफ़र करते हैं और जाते हैं और तिजारत करते हैं। सो उस नाशुक्री के एवज़ अल्लाह ताला ने उनको फिर बदल दिया, उनके सारे एनवायरनमेंट को, और फिर उसके बाद वो बागात के बजाय चटियल वहाँ पे झाड़ियाँ और खारदार किस्म के बूटे, और फिर उनकी वो तिजारत भी हो नहीं रही। सो ये ऐसे 12 वाक़यात हैं। सूरह यासीन में भी अगर हम देखें ना कि वो एक शख्स जो इतराता हुआ अपने बाग में दाखिल होता है और वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज़ इसको तबाह करेगी, और दूसरा जो शख्स है वो उसको कह रहा है कि तुम जब दाखिल हुए तुमने क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की एक शुक्रगुजारी है कि आप ये जानें कि जो कुछ आपको मैसर है उसकी तरफ से है। तो फिर यही हुआ कि उस बाग को एक ऐसी अल्लाह की तरफ से कोई नागहानी आफत आ गई कि जिसने ख़त्म हो गया। लेकिन फरा नेमतों की नाकदरी जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस्लामिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो आपने इंस्टेंसेस बताए। लेकिन अगर हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें ना, हम जो ज़िया करते हैं रिस्क का, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि दुनिया की 20% आबादी ऐसी है जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको मिल रही है, यानी कि उसको इतना भी खाना नहीं मिल रहा कि वो अपनी हेल्थ को नॉर्मल लेवल पे रख सके। तो और एक जगह हम देखते हैं कि इतना ज़्या होता है, हम दावतें करते हैं और कितना खाना ज़ाया भी जा रहा होता है। कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिनको जब सुबह उठते हैं तो ये नहीं पता होता कि दोपहर का खाना मिलेगा या रात का खाना मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए ये ज़िया करना तो एक ज़्यादती है, एक आई थिंक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, बल्कि अपने रिस्क को अगर आप बांटेंगे तो उससे बरकत भी आएगी उसमें और दूसरों की मदद भी होगी, तो दो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि हमारे यहाँ ये जो गुर्बत है इसकी वजह ही इंसानों की ये तकसीम और इंसानों की वसाइल के ऊपर काबिज होना और ज़िया है ना। अगर हम जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज हमें दी हैं, अगर उनको हम मुनसिफाना और मुसावियाना तकसीम करें तो ना इस ज़मीन पर भूख होगी, ना अफलास होगा, ना कोई मोहताज होगा, ना कोई परेशान होगा। अल्लाह ताला की तकसीम जो है उसके ऊपर काबिज जो लोग हैं उन्होंने उसको इस पूरे निज़ाम को जो है वो गैर मुस्तहकम किया हुआ है। सो इसलिए शुक्रगुजारी का एहसास, और एक हदीस मुबारका जो मैं बार बार सुनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितनी दफ़ा भी हम सुने तो हमें शायद एहसास हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में दाखिल हो रहे हैं तो रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे उठा लेते हैं और उठा कर उसे झाड़ते हैं और झाड़ कर जो है
اسے کھا لیتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ اس کی قدر کیجئے کیونکہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ جہاں سے چلا جائے پھر واپس نہیں آتا. بالکل. سو جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں, جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کو یہ تنبیہ کر سکتے ہیں, ان کو یہ تاکید کر سکتے ہیں, تو یہ تاکید یقینی طور پہ ساری امت کے لیے. اور میانہ روی متوازن رستہ اختیار کرنا, آئی تھنک ہر جگہ اس کی تلقین کی گئی ہے. آپ جب خوراک کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جو لوگ اوبیس ہو جاتے ہیں تو وہ نہ صرف اوبیسٹی اٹ سیلف از اے ڈیزیز بلکہ اس کے ساتھ اور کتنی بیماریاں, دل کی عارضہ ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے. تو کسی بھی طرح رزق کو بالکل متوازن انداز میں اور اس طرح استعمال کریں کہ اس سے سب کی مدد ہو, اور نعمتوں کی جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان کو ایکنالج کریں اور شکریہ ادا کریں. اچھا جی, مہمانوں کا تعارف کرائیں جی. اور ہمارے ساتھ آج وی آر آنرڈ ٹو ہیو سر افتخار رشید, جو کہ موٹر وے پولیس کے پہلے آئی جی تھے. سب سے پہلے جب موٹر وے نئی بنی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اینڈ جتنے رولز پروسیجرز پالیسیز ہیں وہ سب ان کے زمانے میں اوبویسلی کیونکہ ایک ایسی جدید فورس تھی which was new to پاکستان, اس کا کانسیپٹ. اور ابھی تک موٹر وے پولیس کی ایگزامپلری فورس ہے. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم باقی باہر جس طرح مرضی گاڑی چلائیں, موٹر وے پہ جا کے ہم سب اسپیڈ لمٹ کا بھی خیال کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ بھی باندھتے ہیں, باہر باندھتے ہوئے جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے جی, اور سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہے, تو ویری ڈیکوریٹڈ سول سرونٹ. اب آج ہمارے مہمان ہوں گے. سر السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر آپ کی خوبصورت آواز جو ہے, آپ کا جو شغف ہے تھوڑا سا گائکی کی طرف, تو آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ ایک آرٹسٹک, وہ ان کا پاس ٹائم. بالکل. اچھا, ڈاکٹر فیصل ڈار ہیں جی ہمارے ساتھ. فیصل ڈار صاحب, یہ پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں بڑا زبردست اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے سی ای او ہیں. اور مجھے لگتا ہے فاروق کے یہاں پر اگر ہم اچھی چیز کی تعریف کرنا جو ہے کہتے ہیں نا, وہ بھی ایک آپ کے ذمہ فرض ہوتا ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت زبردست ادارہ جو ایک بڑی زبردست نیت اور ارادے کے ساتھ بنایا گیا, اور بہت کریڈٹ جاتا ہے جناب پرائم منسٹر دین سی ایم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کو, کہ انہوں نے اس وقت اس کو نہ صرف یہ کہ زمین دی, اس کو ہاسپٹل بنایا اتنا بڑا, اور پھر بڑا ان کا ایک اچھا ویژن تھا, چونکہ میں اس کے اناگرل میں بھی موجود تھی, ادروائز بھی اس پروسیڈنگز میں رہی, کہ انہوں نے کہا کہ جی 20 جو آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹس ہیں وہ سارے کنیکٹ ہوں گے پی کے ایل آئی کے ساتھ, اور جہاں پر کوئی بندہ رپورٹ کرے گا پنجاب کے کسی دور دراز کے علاقے میں اور اس کو جگر کا یا گردے کا عارضہ ہوگا تو وہ ریفر ہو جائے گا ڈائریکٹلی بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ اور اس کا فری ٹریٹمنٹ جو ہے یہاں پر ہو جائے گا. سو اٹ واز آئی تھنک اٹ اسٹل از بالکل. ڈاکٹر فیصل کے ساتھ جی تشریف رکھتے ہیں خاقان وحید خواجہ صاحب, چیئرمین ہیں راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل کے راولپنڈی میں. یہ ہے انسٹیٹیوٹ, میڈیکل کالج بھی ہے, ہاسپٹل بھی ہے, بہت سا سوشل ورک بھی کرتے ہیں, ان کی اپنی فاؤنڈیشن بھی ہے راول فاؤنڈیشن, اس کے بھی یہ سی او. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. اور میرے خیال میں باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے قاری آصف اللہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی جعل فی السماء
واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری آصف اللہ صاحب، آپ نے بہت پراسر آواز میں تلاوت فرمائی ہے، اور یہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے 67 تک، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ، سورج اور روشن چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور شکر کرنا چاہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور رات کو سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور وہ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، اب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سعادت حاصل کریں گے پیش کرنے کی جناب عاصم ایوب خان صاحب۔ آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں، آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں، ہوئے محبوب خدا کوئی پیمبر تو نہیں، ہوئے محبوب خدا کوئی پیمبر تو نہیں، 12 چشموں سے جو موسیٰ نے پلایا پانی، پھر بھی اس دست مفجر سے وہ بڑھ کر تو نہیں، پھر بھی ہم مرتبہ ساقی کوثر تو اور تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر فقط، تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر فقط،
پر رفت رف رف ذیشان پیمبر تو رفت رف رف ذیشان پیمبر تو نہیں آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو صابرا بھیج پیمبر پہ درود اور سلام صابرا بھیج پیمبر پہ درود اور سلام کیونکہ اور تحفہ کوئی اس تحفے سے بڑھ کر تو نہیں اور تحفہ کوئی اس تحفے سے بڑھ کر تو سبحان اللہ. عاصم ایوب صاحب، یہ کلام کن کا ہے عاصم صاحب جو آپ نے پڑھا ہے؟ استاد محترم سید منظور الکونین شاہ صاحب نے پڑھا تھا. یہ کوئی بزرگ گزرے ہیں صابر، میرا خیال سے یہ پنجاب سائڈ گجرات کے تھے، صابر صاحب، ان کا لکھا ہوا کلام. اچھا پڑھا آپ نے. اچھا جی، مہمانوں کی طرف رف کا جو ذکر ہے نا، وہ کیا خوبصورت تخت سلیمانی کے ساتھ اس کو کیا کمپیریزن. رف وہ سواری ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر سفر معراج پہ گئے. بے شک بے شک. کمپیریزن کیا خوبصورت ہے اس میں. اچھا جی، سر افتخار سے بات شروع کریں گے. سر افتخار، موٹر وے پولیس آج بھی ایک سمبل آف پرائڈ ہے فار پاکستان، ایک بڑی ایگزیمپلری فورس ہے، بٹ اس کی انیشیشن جہاں سے ہوئی، جہاں سے شروعات ہوئی، آپ ماشاءاللہ تب پہلے آئی جی تھے اس کے، اور اس کا یونیفارم سے لے کے آفیسرز کی ٹریننگ سے لے کے ان کی سلیکشن، ریکروٹمنٹ، اس زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید کہیں نئے لوگ آئے ہیں، کیونکہ یہ ایگزسٹنگ پولیس فورس میں ایسے لوگ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے تھے. یہ کیسے سارا شروع ہوا، ذرا تھوڑا سا اس کا سفر کا بتائیں. خیر، یہ لمبی بات میں نہیں کروں گا، میں صرف بیسک ایک آپ سے شیئر کروں گا سر، اور آپ سن کے سارے حیران ہوں گے. سر، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مجھے ٹاسک کیا کہ یہ فورس بنانی ہے، جیسے امریکہ میں کیلیفورنیا ہائی وے پولیس ہے، چپس، جو آپ نے سیریز بھی آتی تھی ٹی وی پہ. ہاں، ٹی وی پہ سیریز، وہ 2 پولیس والے موٹر بائک پہ. جی ایگزیکٹلی. تو میاں صاحب نے آلموسٹ 3 times پے پیکج اس فورس کے لیے نوٹیفائی کر دی، انسینٹیوائز کرنے کے لیے تاکہ لوگ آئیں. آلموسٹ 3 times. آئی واز ویری ہیپی. ہم نے سارے آئی جیز کو لکھا کہ والنٹیئر بھیجیں آن 3 times پے پیکج، پورے پاکستان تھے. اینڈ آئی واز ویری شیور، اینڈ سو واز دا پرائم منسٹر، 3 گنا تنخواہ دے رہے ہیں. ہمیں ہزاروں لوگ آئیں گے، ہمیں صرف 500 چاہیے تھے، تو وی ول پک اینڈ چوز دی بیسٹ. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، فرام آل اوور پاکستان اونلی 5 people volunteered. پورے پاکستان پولیس سے 5 لوگوں نے والنٹیئر کیا. اوکے. تو میاں صاحب نے پھر مجھے کہا کہ اب کیا کریں. میں نے کہا جی ڈیپوٹیشن پہ جو بھی ہمیں مل جائیں اچھے لوگ وہ لے لیتے ہیں. تو وی روٹ اگین ٹو دی آئی جیز اینڈ دی چیف سیکرٹریز. اس کے بعد بھی لوگ نہیں آئے. کیوں؟ وجہ کیا؟ نئی چیز تھی. میں بتاتا ہوں نا، وجہ بھی اینڈ میں بتاتا ہوں. دین وی ہیڈ ٹو گیو دی ایڈڈ انسینٹیو کہ 1 step promotion plus 3 times, then people came. کیا بات ہے. اور وہ بھی چیف منسٹرز نے اور آئی جیز نے وہ بندے بھیجے جو ہمیں انہیں نہیں چاہیے تھے.
ٹھیک ہے. They were discards. Okay. They were unwanted in the provinces. آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی they earn much more, they used to earn much more than this. Illegal gratification. خوف بھی ہوگا کہ پتہ نہیں یہاں پہ تو ہمارا ایک سروس ہے, یہ مطلب کہ ان آفیشیل جو ان کا پرکس تھے وہ اس سے زیادہ تھے. بالکل اس لیے نہیں آ رہے تھے. تو فائنلی آئی گاٹ اے بنچ آف 500 انوانٹیڈ پولیسمین. ٹھیک ہے. اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے 6 مہینے میں چینج ہوں گے. دیٹ واز دی پیریڈ گیون ٹو می کہ ان کو ٹھیک کرنا. ایگزیمپلری فورس ریز کرنی ہے. تو 8 ہفتے کی ٹریننگ جب ختم ہوئی, آئی واز سینٹ ٹو کیلیفورنیا ٹو سی چپس. اوکے. جب میں وہاں گیا, ہر کراس سیکشن سے انٹرویو ہوئے, میٹنگز ہوئیں اور فیلڈ وزٹس انہیں کرائیں, ان کے انسپیکٹر جنرل سے میٹنگز ہوئیں. اینڈ فائنلی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پبلک سروس. کیلیفورنیا والے جو کمیوٹرز ہیں وہ پولیس کی انٹیگریٹی, پروفیشنلزم کو سیکنڈ ریٹ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے پرائمری یہ ہے ایشو کہ ہمیں کتنی جلدی پرومپٹ رسپانس ملی اور پولیس نے ہیلپ کیا کی. تو واپسی پہ ٹو کٹ اٹ شارٹ آئی کیپٹ آن تھنکنگ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سو آئی ٹوک اے گیمبل. فرام دی ایئرپورٹ آئی اسٹریٹ وینٹ ٹو سہالہ, جہاں پر یہ ٹرین ہو رہے تھے. پولیس اکیڈمی ہے, پولیس اکیڈمی میں, اور وہاں پر فورن ٹرینرز بھی تھے ہمارے 5-6 بڑے سینئر لیول کے, انگلینڈ سے اور فن لینڈ سے. سو آئی کلیکٹڈ ایوری ون, اور میں نے کہا کہ آج سے ہر قسم کی ٹریننگ بند, نو رولز لاز نتھنگ ول بی ٹاٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں گے ہم. میں نے کہا پبلک سروس, پبلک سروس, پبلک سروس. وی ہائرڈ 15 ڈاکٹرس فرام پمپس. انہوں نے ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی, ایوری کائنڈ, ہاؤ ٹو ریسکیو پیپل, ہاؤ ٹو اسٹاپ بلیڈنگ, شفٹ کیسے کرنا ہے. دین وی ہائرڈ 20 میکینکس فرام پنڈی. ان کو گاڑی کے ٹائر چینج کرنا, چھوٹی موٹی خرابی کرنی, وہ سکھایا. دس اینڈ فار دا ریمیننگ 4 months انہوں نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا. اور جب آپریشن سٹارٹ ہوئے اینڈ دی فرسٹ انسپیکٹر ان یونیفارم سلیوٹڈ دی کمیوٹر, دی کلچر چینج. لوگ پریشان ہو گئے تھے. پیپل اسٹارٹڈ ریسپیکٹنگ دیم. وہ پہلے سلیوٹ سے, پہلے ٹائر چینج سے جب چینج ہوئے, دی انٹائر کلچر چینج. اور آج تک سسٹین ہو رہا ہے. انکرپٹیبل کیسے کیا؟ یعنی ہم موٹر وے پولیس والوں کو کہتے ہیں وہی بتاتا ہوں انکرپٹیبل کیسے کیا. یہ چلان اتنا انکرپٹیبل ایسے کیا کہ جب ان کو ریسپیکٹ اور سلوٹ ملے, وہ کس منہ سے اس سے پیسے مانگیں گے. اور وہ پھر پیئر پریشر آ گیا. If 10 of people were working in one beat, تو 9 honest ہے تو 10واں کرپشن نہیں کر سکتے. وہ خود ہی خوف کے مارے نہیں ابھی کرتے. تک پیئر پریشر وہی ہے. دیٹ از the reason yet they still there. اور اس میں دیکھیں 2 myths جو ڈسٹرائی ہوئی, اینڈ سنس انڈیپینڈنس ہم انہی 2 پہ زور دے رہے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کریں. آپ نے دیکھا میں نے ٹریننگ کی نہیں. پولیس کی پے بڑھائیں, اور پے بڑھانے کے بعد بندہ ہی کوئی نہیں آیا. سو یہ چیزیں ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ آپ پولیس پبلک ریلیشنز ٹھیک کریں, یونٹی آف کمانڈ دیں, اور ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کریں. ہماری پولیس کی, آپ کو یہ سن کے بھی بہت حیرانی ہوگی, 88% آف پولیس فورس ان پاکستان وچ از اباؤٹ 4 lakhs, ان کی نہ کوئی پاور ہے نہ اتھارٹی ہے. اوکے. دے آر ڈمیز. تو 12% پوری پولیس فورس کا کیسے کام کر سکتے. ہم نے موٹر وے پہ ٹوٹل ڈیلیگیشن کی ڈاؤن ٹو دا لیول آف دا کانسٹیبل. ٹھیک ہے. سو دیز ور دا فیو تھنگس, بیسک پرنسپل جس سے ایک ایگزمپلری فورس آئی. ڈاکٹر فیصل ڈار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فرا آپ بتا رہی تھی, آپ انوگریشن پہ گئی تھی. سر پی کے ایل آئی نے ماشاء اللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور اتنے زیادہ وہاں سے لوگ فیضیاب ہو کے گئے ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں. جگر کی پیوند کاری وغیرہ, یہ بڑے مشکل آپریشنز بھی ہیں, اور ہاں, اور بڑے فرسٹ آف اٹس کائنڈ آپریشنز بھی آپ نے کیے ہیں, روبوٹک سرجری. اور یہ تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ پی کے ایل آئی نے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے چینج کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی کے ایل آئی کوئی اتنا پرانا ادارہ ہے بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ 2016 میں واز کنسیوڈ, اور 2017 کے ڈسمبر میں اس کو انوگریٹ کیا. تو پھر بڑا ایک بریف پیریڈ تھا آپریشنس کا, پھر انفارچونیٹلی اس پہ سو موٹا ہو گیا. تو دیر واز 3 years آف اے کائنڈ آف ڈیڈ پیریڈ آف دس انسٹیٹیوشن. لیکن آئی تھنک اس کی جینیسس یہی تھی کہ اس وقت جو سی ایم ناؤ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے,
بیکاز وہ بہت سے لیور کے پیشنٹس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے جن کو گورنمنٹ فنڈ کرتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ انڈیا یا چائنا جاتے تھے. تو آئی تھنک ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہی ہیز گون تھرو آل دیٹ, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کا انسٹیٹیوشن بنے. اور ہمارے چیئرمین جو بورڈ آف گورنرز ہیں ڈاکٹر سعید اختر, وہ کافی عرصے سے وہ ایک پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک NGO رن کر رہے تھے. تو ایونچولی دے کولیبوریٹڈ ود دا گورنمنٹ آف پنجاب, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سوچا کہ ہم آپ کو لینڈ بھی دیتے ہیں اور پلس کیپٹل انویسٹمنٹ بھی, اور یہ آپ لاہور میں انسٹیٹیوشن بنائیں. تو یہ بنا 2017 کے اینڈ میں اناگوریٹ ہوا, پھر یہ 2-3 سال کا پیریڈ, پھر کووڈ آ گیا. تو ایکچولی آئی وڈ سے کہ جو ریئل آپریشنز ہیں PKLI کے وہ پھر 2021 میں کووڈ کے بعد شروع ہوئے. اور چونکہ کافی نیگیٹیوٹی ہم نے انہیرٹ کی تھی پچھلے 2-3 سالوں کی, پھر اس کی بہت سارا جو ایز اے پروجیکٹ یہ کمپلیٹ بھی نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے PKLI نے فنکشن کرنا شروع کیا, پھر میرا گورنمنٹ کو بھی کچھ ریلیف ملا کہ جی جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا تھا اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر دا ریئل جرنی ہیز بین ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس. اب الحمدللہ یہ ادارہ اس لیول پہ ہے کہ ایز اے پروجیکٹ اٹ از کمپلیٹ. اس کے ساری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ پوری طرح فنکشنل ہیں, اور ہم تقریباً 1100 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں ان 4 ایئرس میں, اور مور دین 1200 ہم لیور ٹرانسپلانٹس کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری انٹرونشنل ریڈیولوجی ہے, ایڈوانس اینڈوسکوپی ہے, ڈائلسس کا سینٹر ہے, پھر یہ یورولوجی کی ایڈلٹ اور بچوں میں سرجریز, اور اسی طرح ہماری لیور اور پینکریاٹک سرجری. تو ایٹ اے فل اسکیل یہ اپنے آپریشنس کر رہا ہے. پرائمریلی ابھی بھی جو اس کی میجر فنڈنگ ہے بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب, اور آلموسٹ جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ تھا کہ جی 50% سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ نے بالکل فری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور another 25-30% کو آپ نے سگنیفیکنٹ ڈسکاؤنٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور 20% تک لوگ جو سیلف پینگ ہوں گے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ والا جو ماڈل ہے بیسیکلی شوکت خانم ہاسپٹل کی طرز پہ ہم نے ایک اپنا فائنینشیل اسکریننگ ڈپارٹمنٹ بنایا, اور اس کو کنیکٹ کیا. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے, یہ بہت سارے سوشل ویریبلس کو آٹومیٹڈ طریقے سے آپ ایک سروے کے کویسچنر ہیں 23 کویسچنس ہوتے ہیں, اس میں بیسک اسیسمنٹ تو آپ کی کسی کی رچ یا پور ہونے کی اسی پہ ہو جاتی ہے. تو ان بیسس پہ وی ڈو دا فائنینشیل اسکریننگ, اور جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج بالکل فری ہوتا ہے, خواہ وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا ایک بیسک کنسلٹیشن یا مشورہ ہو. اور ریگارڈلیس کہ کسی کا پیئنگ سٹیٹس کیا ہے, دے ہیو ٹو گو تھرو. اگر کوئی خود اپنی پاکٹ سے پے کر کے اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے, اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہ گورنمنٹ کی جو ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے اس کے تھرو ان کے ڈونیشن اور زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں جیسے آپ کو کہتے ہیں. ڈاکٹر فیصل, جب یہ اناگریٹ ہوا تھا تو اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ لائزون بھی تھا باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ کہ ہماری نرسنگ ٹرین ہوں گی اور ان کو سرٹیفکیشن جو باہر کی ملے گی, اور ڈاکٹرز ہمارے بہت سارے جو باہر سے آئے تھے. بدقسمتی سے یہ جو آپ نے بتایا ہے بیچ میں ایک وقت گزرا, اس کے بعد یہ دونوں پروجیکٹس ان کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری جو پیرامیڈکس اور نرسنگز لیے تھے آپ نے, کہ کس یونیورسٹی کے ساتھ باہر کی تھا کہ ان کو وہاں اس وقت میرا یونیورسٹی آف لیورپول کے ساتھ کولیبوریشن ہو رہا تھا, لیکن یہ پورا پروجیکٹ ہی کائنڈ آف ڈولڈرمز میں چلا گیا. تو آئی تھنک وہ جتنی انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ تھی وہ 3 سال کے لیے ڈیڈ تھی, تو اٹ واز آل ایکچولی گون. تو اب ہم نے سلولی اینڈ گریجولی وہ پورا پروسیس دوبارہ شروع کیا ہے. ابھی ہم نے وہاں پہ کالج آف نرسنگ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی پچھلے سال سے شروع کیا ہے. ہم نے اپنی جو لوکل اچھی یونیورسٹیز ہیں جس میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے, پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے, کالج آف ویٹنری سائنسز ہے, اینڈ بے شمار اس طرح کی جو لوکل یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے MOUs ہیں. اسی طرح بہت ساری جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں, US کی جس طرح یونیورسٹی آف الاباما ہے, یونیورسٹی آف وارک ان UK, اور ابھی ہم یونیورسٹی آف برمنگھم. سو بہت ساری یونیورسٹی کے ساتھ وی آر ان دا پروسیس, جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ یونیورسٹیز ہیں. اور جو ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کافی سارا کام ان کے ساتھ شروع کر چکا ہے. بٹ کمنگ ٹو دا ٹریننگ آف دا نرسز ان دا فارن یونیورسٹیز, وہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. آئی تھنک ان دا ڈیو کورس آف ٹائم یس وی نیڈ ٹو اسٹیبلش آل. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ خبروں کے لیے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, پھر واپس آگے سرخا خان سے پوچھیں گے راول فاؤنڈیشن کے.
वेलकम बैक टू नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फराज सादिया, हमारे साथ सर इफ्तिखार रशीद हैं, फैसल डार साहब हैं और खाकान साहब हैं। खाकान वहीद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन हैं रावल जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल के। अच्छा, ये जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल का मतलब है एक तो एक आम जो हस्पताल होता है जिसमें तमाम अमराज का इलाज और एक स्पेसिफिकली साथ डेंटल भी, और इसका आपका कोई एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप पढ़ाते भी हैं लोगों, कॉलेज भी है और फाउंडेशन भी है और ये उसका टीचिंग हॉस्पिटल है। सो ये दोनों चीज़ों में काम करना कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पाकिस्तान को हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक मेयारी डॉक्टर को बनाने में जो सर्टिफिकेशंस और इंटरनेशनली जो अब एक्रेडिशंस की बात होती है वो तमाम क्राइटेरियाज भी पूरे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में ये स्टार्ट किया था रावल जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल। जर्नल में अप्रॉक्सीमेटली ओपन हार्ट सर्जरी से लेके हमारी जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो सारी शामिल होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 16 स्पेशलिटीज़ हैं और इसके साथ जो डेंटल है वो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारी 125 डेंटल यूनिट्स हैं। इसमें 5 हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डेंटल के, जिसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, ऑर्थोडोंटिक्स है, प्रोस्थोडोंटिक्स है, इसी तरीके से पेरियोडेंटोलॉजी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक्चुअली एक नॉर्मल पेशेंट होते हैं उसको तो नहीं पता होता है कि डेंटिस्ट्री में ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलग स्पेशलिस्ट होता है। तो ये हमने सेपरेट इसको किया हुआ है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है और हमारी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए बहुत से हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद पिंडी ले लें तो सिर्फ इस्लामाबाद की आबादी है 28 लाख की और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, दैट इज़ ऑल। तो इसके लिए फिर जब तक कि हमारे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के नहीं आएगा और वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो हम लोगों ने ऐसे जो मेडिकल कॉलेज बनाया था उसके साथ हमारा उस टाइम के ऊपर 500 बेडेड हॉस्पिटल था, ये अब ये बढ़ के 650 हो गया है। इसके साथ हमारा नर्सिंग कॉलेज है जो कि वी आर दी ओनली नर्सिंग कॉलेज पूरे पाकिस्तान में जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता है फॉर द लास्ट 4 years। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो जर्मनी भी गए हैं, वहाँ से ट्रेन भी हो रहे हैं और उनकी जॉब्स, क्योंकि पाकिस्तान में एक नर्सिंग स्टाफ को अप्रॉक्सीमेटली कोई 30,000 से 40,000 उसकी सैलरी होती है, जो कि जर्मनी में 1600 यूरोस मिलते हैं। पूरी दुनिया में नर्सिंग इस वक्त जो है हाईली इन डिमांड जो प्रोफेशन है उसमें से है, इसीलिए मैंने जो PKLI से भी सवाल किया। विजन वाज यही जो आप बात कर रहे हैं कि लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल उनकी जब सर्टिफिकेशंस होंगी तो उनको इसमें उसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अभी तक हमारा जी 1000 नर्सेज हम बना चुके हैं और 1000 मेडिकल ग्रेजुएट्स बना चुके हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं। 40,000 जो आप बता रहे हैं ये तो मिनिमम सैलरी है जी जो एक लेबरर की सैलरी होती है जो बेचारा सारा दिन मजदूरी करता है। जी बिल्कुल। तो नर्सिंग स्टाफ की भी इतनी है जी 4 years पढ़ने के बाद BSN इनकी डिग्री होती है और पाकिस्तान में स्टार्टिंग 30 to 40 स्टार्ट होती है और वो मैक्सिमम 80 तक जाती है। डॉक्टर्स भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर थोड़े से 70,000 से स्टार्ट होते हैं, उनकी भी सैलरी कम है नो डाउट, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ इसलिए फिर हमने आज से 3 साल पहले रावल हॉस्पिटल ने एक पूरा हेल्थ सिस्टम दिया था कि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसे लिए जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते नीडी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड दिया जाए। तो फिर हमने इस तरह सिस्टम किया कि कोई 25,000 रुपया हर फैमिली से लिया, उनकी इंश्योरेंस कर दी 5 लाख तक और जिनके पास पैसे नहीं थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड फाउंडेशन के थ्रू फाउंडेशन के रावल फाउंडेशन। अच्छा, ये बहुत सारा कुछ आपने इकट्ठा एक जगह पे कर दिया है। जी जी। ये कितना हेल्पफुल होता है? आई मीन नर्सिंग भी आपका अपना इदारा है, मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, फिर टीचिंग हॉस्पिटल भी है, देन उसी को आपने आगे बाइफरकेट कर दिया है कि उसी में डोनेशंस की चैरिटी का काम भी कैसे चलाना है। सो हाउ यू केम अप विद दिस होलसम आइडिया ऑफ नॉट जस्ट वन थिंग बल्कि सारा पूरा इंटायर हेल्थ केयर जो है उसको? एक्चुअली डॉक्टर्स का काम होता है सर्जरी करना, मेडिकल प्रैक्टिस बनना और मेडिकल के सिस्टम को चलाना, पेशेंट्स देखना।
لیکن جو مینجمنٹ ہوتی ہے, جو جس نے مینجمنٹ پڑھی ہوتی ہے, مارکیٹنگ پڑھی ہوتی ہے, MBA کیا ہوتا ہے, وہ ایک الگ فیلڈ ہوتی ہے. تو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے ملک میں کیا کیا پرابلمس ہیں, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو اس لیے انیشیلی ہی ہم نے میڈیکل کالج بنایا, ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل بنایا. ہاسپٹل میں ہمیں اندازہ تھا کہ میڈیسن بہت مہنگی ہے, اسی طرح سرجریز بہت مہنگی ہے, تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم نے 50% راول فاؤنڈیشن پہ بیس کیا. اب راول فاؤنڈیشن کیسے چلتی ہے, وہ تو فرینڈز اینڈ فیملی تو پیسے دے دیتی ہے, لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے 200 روپیز پر ممبرشپ رکھی. اب آپ یقین کریں کہ ایک جو آرفن ہوتی ہے یا پھر بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ ان کا روزگار کہیں سے نہیں ہوتا, تو ہم اس کو بھی ممبر بناتے ہیں 200 روپیز لے کے, اس سے بھی 200 روپیز لیتے ہیں, لیکن اس کو میڈیکل فری دیتے ہیں, اس کو ہم پھر اس کے بچوں کو میڈیکل فری دیتے ہیں, اس کے مہینے کا ایک پورا جو راشن ہوتا ہے 10,000 کا وہ ہم پے کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا CSR ساتھ ہی اپنے چلایا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی, اور بڑا اچھا نظام بنایا. آئی تھنک اس سے عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی دوسرے بندے کی. ایک چیز خاقان صاحب وہ میں جاننا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ PMDC کے تو کرائیٹیریاز آئی ایم شیور کہ آپ میٹ کرتے ہوں گے, لیکن پچھلے دنوں بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ انٹرنیشنلی اب بہت چیلنجنگ ہے. پہلے تو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں وہ چلے جاتے تھے اور ایگزامز کلیئر کرتے تھے اور ریزیڈنسیز کرتے تھے. اب ہر ملک جو ہے وہ اس کو بند کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے لوکل لوگوں کو لینا ہے. تو پاکستان کے اتنے ڈاکٹرز جو ہیں اب ان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کوالیفائی کرنا اور ٹیسٹ ایگزامز کلیئر کرنا. اس ایک مشکل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کے حال میں آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ کتنی اچھی طرح سے پھر باہر امپلائی ہو سکتے ہیں یا باہر کے ایگزامز کلیئر کر سکتے ہیں؟ PMDC کا ایک جیسے یونیورسٹیز کا کریکولم بنا ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا آلموسٹ سیم ہے, اور وہ انٹرنیشنل جو ورلڈ ڈائریکٹری میں جس کا نام آتا ہے وہ میٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹرز الحمدللہ پلیب کلیئر کرتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹس میں, اسی طریقے سے USMLEs ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے انیٹمی, فزیولوجی, بائیوکیمسٹری وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور یہ ساری ایگزامز بیس کرتے ہیں اسی چیز پہ. تو ہمارے ڈاکٹرز دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں جو ان کے ٹاپ لیولز پہ ایکسل کرتے ہیں, جیسے اپنا بھی ہے زبردست. افتخار رشید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. افتخار صاحب, آپ نے ایک اور مشکل ادارہ جو اس زمانے میں قدرے نیا تھا اس کی بھی آپ نے چیئرمین شپ جو ہے وہ سنبھالی. پیمرا کی بات کر رہا ہوں, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اور سن 2002 میں کب آپ نے یہ 2005 میں آپ اس کے بنے. تو اب تو چینلز اس زمانے میں بھی کافی زیادہ آگے ہوئے تھے, اس کی ساری پالیسی سازی اور کس طرح کنٹرول کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا افیکٹو یہ ادارہ آپ کے وقت میں تھا, اور کتنا اس کی یوٹیلیٹی ہے جو انٹیپڈ ہے ابھی بھی جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو پہلا شاک مجھے جو ملا وہ یہ تھا کہ 89 چینلز ور بینگ رن وداؤٹ لائسنس, وداؤٹ فی. 89 مطلب کوئی بھی چینل شروع کرے اور چلا دے. ہاں, وہ ایسے ہوا کہ 2003 میں منسٹری آف انفارمیشن نے ایلیجبل چینلز کی لسٹ شائع کی. وہ جتنے ایلیجبل چینلز انہوں نے لسٹ شائع کی, انہوں نے وداؤٹ رجسٹریشن, وداؤٹ لائسنسنگ آن ایئر کام شروع کر دیا. And nobody checked them. اور کنٹینٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. کسی چیز پہ کوئی کنٹرول. کیا کنٹرول ہوگا جب ابھی لائسنس ہی ان کا جو ہے وہ نہیں ہے, لائسنس ہی نہیں ہے, جب لائسنس ہی نہیں تھا نہ لینڈنگ رائٹ سے. تو میں نے ان کو نوٹس دیا, کوئی اثر نہیں ہوا. سیکنڈ نوٹس دیا تو اس میں نے لکھا کہ اگلا نوٹس میں نہیں دوں گا, میں بند کر دوں گا چینل. اوکے. تو آئی گاٹ اے تھریٹننگ کال فرام انڈیا کا جو چینل تھا, کیا نام تھا اس کا, کہ اگر آپ نے بند کیا ہمیں تو آپ چیئرمین ہفتے کے بعد نہیں رہیں گے. یہ انڈیا کے چینل نے آپ کو تھریٹن کیا؟ کیا بات ہے. اچھا. سو آئی آف ایئرڈ آل دی چینلز. آپ نے اس دھمکی کو کسی خاطر میں نہیں لایا, آپ نے آف ایئر کر سارے آف ایئر کر دیے. سوری افتخار صاحب, یہیں پہ آپ کی بات روکوں, ایک چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہے, یہیں سے بات شروع کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ویل کمپلیٹ اٹ. ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ, اور
بریک پہ جانے سے پہلے سر افتخار رشید ہمیں بتا رہے تھے پیمرا کے حوالے سے جو آپ کو فون آیا تھریٹننگ جی کہ آپ نے اگر یہ آف ایئر کیا تو آپ بھی آف ایئر ہو جائیں گے. جی بالکل, بارڈر کے پار سے آیا. ہاں تو میں نے وہ 89 کے 89 چینلز بند کر دیے اور ان کو کہا کہ جس نے لائسنس لینا ہے وہ اپلائی کر دے. آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی لیکن اباؤٹ 60 اپلائڈ اینڈ آئی تھنک بائی دا ٹائم آئی فنش دی لائسنسنگ پروسیس کو 39 ہم نے لائسنس کر دیے اور باقی پرماننٹلی بند کر دیے. انڈین چینلز تو سارے بند کر دیے. 10 انڈین چینل تھے اس وقت اور کوئی کنٹینٹ پہ اس کے کوئی ریگولیشن نہیں تھی. دوبارہ کال نہیں کی اس نے؟ تھی وہ دوبارہ نہیں کال کی, دوبارہ منٹیں کی, کال نہیں کی. سر یہ خربوزہ گرتا تھا چھری پہ یا چھری خربوزے پہ گرتی تھی؟ ہر مشکل کام میں آپ کیسے آ جاتے تھے سب سے پہلے؟ مشکل کام نہیں, ایکچولی پیمرا چل ہی نہیں رہا تھا تو مجھے کسی نے فون پہ بتایا, مجھے نہیں پتا تھا اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو آنیسٹلی کہ پیمرا کوئی ادارہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اے آر وائی چینل پہ پریزیڈنٹ مشرف کا انٹرویو سنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا. کہ انہوں نے موقع دکھا کے کہا ہے کہ میں ایک بڑے سخت افسر کو پیمرا کا چیئرمین لگا رہا ہوں. He announced it on the TV. اوکے. تو ایکچولی انفورسمنٹ پیمرا میں مین پرابلم اب بھی وہ ہوگی. وین آئی ٹک اوور 3 مہینے کی تنخواہ تھی. وین آئی لیفٹ آفٹر 3 years یہ بلڈنگ جو آپ نے دیکھی پیمرا کی جی 70 کروڑ کی یہ بھی بن گئی تھی اینڈ there were +2 billion rupees in the kitty. انفورسمنٹ واز دا کی 6. اب اس کے بارے میں ہم آپ سے سر یہ ایک انٹرسٹنگ اگین ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے طلحہ زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں, عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں, تیرے دیار کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبرو محراب, وہ جالیاں دریچے وہ منبرو محراب, وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں, تیرے دیار کے جبیں پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز, جبیں پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز, حریم ناز کے مہمان
تیرے دیار کے ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں، ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے بارش کی، لیکن بارش خاصی تیز ہو رہی ہے، سو نشیبی علاقے اور اسلام آباد جو اس طرح کے علاقے ہیں اس کے بارے میں ضرور ایک احتیاط رکھیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ہو، اس سے کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ افتخار صاحب آپ کی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں جی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا پیمرا کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے انفورسمنٹ کی اینڈ دیٹ واز دا کی ٹو سکسیس۔ نہیں، میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا سر کہ جادو کی چھڑی وہ کون سی ہے کہ آپ نے جب شروع کیا تو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں تھی، جی بالکل، اور جب آپ گئے ہیں تو اتنی بڑی بلڈنگ، اور کتنے آپ نے کٹی میں چھوڑے تھے؟ 2 ملین، I'll just give you 2 billion. 2 ارب روپیہ۔ I'll just give you one example. مجھے ایک بڑا اچھا افسر تھا پیمرا کا، اس نے آ کے کہا جی کہ یہ جو FM ریڈیو اسٹیشنز ہیں یہ اوپن بڈنگ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی ہر اسٹیشن کی ایک ریزرو پرائس رکھ لیتے ہیں، جی، جیسے لاہور کی 15 لاکھ تھی، اور اس سے اوپر جو جتنی ہائر پرائز دے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ ریزرو پرائس رکھ لیتے ہیں، پارٹیز کو بلا لیتے ہیں، نیگوشیٹ کر کے بینچ پرائس جو ہے اس سے 5-7 لاکھ اوپر کر کے ہر طرف سے شاباش لے لیتے ہیں، اور ایکچولی اس کی پرائس بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا اٹ کانٹ بی پاسبل۔ اس نے کہا جی کر کے تو دیکھیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ کیا آکشن، یو ول بی شاکڈ، لاہور FM ریڈیو اسٹیشن جو ابھی چل رہا ہے، وہاں 3 ہیں یا 4 ہو گئے اب، وہ ہم نے اوپن آکشن کیا، اس کی بینچ پرائز تھی 25 lakhs. It was finally sold for 37 crores. 37 crores. 5 لاکھ بینچ پرائز تھی؟ 25 lakh. 25 لاکھ 2.5 million was the basic price. اور 37 کروڑ میں and 370 million میں وہ بکا ہے۔ اور وہ ایمی مل ملا کے وہ جو ہے وہ یہ نا اتنے کا جو تھا وہ پیسے دے کے اس کی پرائز 25 کی بجائے 50 میں بیچ دیا، 50 پرائز خود لیا، آپ بھی خوش ہو گئے اور وہ بھی خوش ہو گئے، شاباش بھی مل گئی۔ ون ون۔ So this was one of the reasons. اور بھی چھوٹے That چھوٹے is great، ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے ڈاکٹر فیصل نے جانا ہے۔ ڈاکٹر فیصل، گردوں کے امراض جو ہے پاکستان میں ان کا پھیلاؤ اور شرح پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ شوگر کے بعد اگر جگر کے بھی اسی طرح، ہیپیٹائٹس اور جگر کے امراض اور گردوں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے اس جیسے کتنے اور انسٹیٹیوٹ ہمیں چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ایک میں نے بات کی تھی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے کنیکٹ کیا تھا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ سے کیا تھا ای ہیلتھ کے ذریعے سے، یہ بھی سسٹم ابھی تک جاری ہے یا یہ بھی نہیں فنکشنل ہو سکا؟ یہ میں آپ کے سوال کا لاسٹ پارٹ کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ تو پنجاب کے تقریباً 18 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ PKLI کا جو DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا بلڈنگ اور 12 لوگوں کا ایک سٹاف کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے PKLI کا، اس کو ہم PKLI فلٹر کلینک کہتے ہیں۔ وہاں پہ 2 ڈاکٹرز ہوتے ہیں، 1-2 فارماسسٹ ہیں، 2-3 نرسز ہیں اور باقی سپورٹ سٹاف۔ تو یہ لوگ جو ہیں 18 ڈسٹرکٹس پہ ہیں
اور وہاں پہ ہیپیٹائٹس کا جو علاج ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ سے فری ہوتا ہے، اور پلس اب ہم نے ان کو لیور اور کڈنی کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے فلٹر کلینک کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہمارے میڈیکل آفیسرز ہیں ان کو لیور اور کڈنی کی جو بیسک اور روٹین کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ موسٹ آف دا بیماریوں کا علاج وہ خود وہیں پہ کر سکے، اور ساتھ ہی یہ جو کلینکس ہیں یہ ٹیلی کلینک کے تھرو PKLI سے کنیکٹڈ ہے۔ تو PKLI اب ہمارا لاہور کے ساتھ ساتھ ایک پنڈی میں بھی ہم نے شروع کیا ہے، تو یہاں سے ڈیلی ایک کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ، ایک نیفرولوجسٹ اور ایک یورولوجسٹ، یہ ایک ڈیلی ہمارا ایک ٹیلی کلینک ہوتا ہے۔ تو ان 18 اضلاع کے اندر جن مریضوں کو ایک کنسلٹنٹ کے انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیلی کلینک کے تھرو جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بیماری اتنی زیادہ ہے کہ PKLI تو ذرا پورا پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا، پھر اسی طرح PKLI کی سکسیس کی وجہ سے پورے پنجاب سے بہت سے مریض یہاں پہ آتے ہیں، اور ان میں سے کافی سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل ایڈوانس لیور کینسر ہے اور اینڈ آف لائف کیئر ان کو چاہیے، لیکن ایک امید کی خاطر وہ بہت پنجاب کے دور افتادہ علاقوں سے بھی لاہور میں آتے ہیں، جس میں فیملی کی ڈسلوکیشن، ان کی کاسٹ غریب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس میں یہ ٹیلی کلینکس بڑا ہیلپ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر اوپینین ان کے ڈور سٹیپ پہ ہی مل جائے۔ اسی طرح اب جیسے جیسے ہمارا پیشنٹس کا اوور آل ایک پول بڑھتا جا رہا ہے تو فالو اپ کے لیے بھی بہت سے لوگوں کو اتنی دور سے آنا پڑتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے ایریا کے جو DHQ ہاسپٹلز ہیں وہاں کے فلٹر کلینکس میں جائیں، اور ان کو ہم جو ہے سینٹرلی ٹیلی کلینک کے تھرو جو ہے وہ والی سروس دیں۔ تو یس یہ کر رہے ہیں اور اس سروس کو اور بہتر سے بہتر بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن جس اسکیل کا یہ پرابلم ہے لیور یا کڈنی کی بیماریاں، کیا ایفرٹس کرنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ وائز ہوں گی۔ ایون گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی اتنا ریسورس نہیں ہے کہ ہم اس لیول کی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکیں، بٹ اسینشلی میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ سینسٹائز ہوئی ہیں، ہیلتھ کی جو فنڈنگ اور بجٹ ہے یہ پہلے سے بہتر ہے۔ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کے ہر سٹیزن کے لیے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ انشور کر دیا ہے، جی ہاں، دیٹ از آئی تھنک گریٹ سروس ٹو دا پیپل آف پنجاب۔ صحیح۔ تو اس طرح آئی تھنک گریجولی گورنمنٹس کے جو پولیٹیکل گورنمنٹس کے آپس کے کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہیلتھ میں فنڈنگ بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے ایونچولی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سر خاقان آپ سے جاننا چاہوں گا، راول فاؤنڈیشن بھی آپ اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ مینلی کن ایریاز میں آپریٹ کرتی ہے؟ کیا 100% فری ٹریٹمنٹ ہے؟ اور ابھی جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے فیبرری میں، اس میں بھی آپ نے فری ٹریٹمنٹ کی تھی، وہ جو پیشنٹس آپ کے سارے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ راول فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ فارم کیا تھا 2012 میں ہم نے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے 3 مین اس کے ٹارگٹس سے، نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ہیلتھ، اور نمبر 3 امپلائمنٹ، تینوں راول فاؤنڈیشن کے ذمہ تھی۔ تو اس میں ہم نے پہلے ممبرس بنائے اور فنڈز کریٹ کیے، اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ایجوکیشن کو مارک کیا۔ جیسے بہت سے میڈیکل کالجز میں اور ایون ڈینٹل کالجز میں اور ہمارے اپنے نرسنگ کالجز کی جو فیسیں ہوتی ہیں، جب تک فیس نہیں آتی ہے کالج نہیں چلتا اور ایک سسٹم نہیں چلتا، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ فاؤنڈیشن سے جن بچوں کے پاس فیسز نہیں ہوتی وہ ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اسکالرشپ اس لیے ہم نام لیتے ہیں تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ ہم نے کوئی اٹین کیا ہے چیز تو ہمیں یہ اسکالرشپ اس کے اگینسٹ مل رہی ہے۔ وہ ہم ایک تو ایجوکیشن پہ راول فاؤنڈیشن انویسٹ کرتی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں اپروکسیمیٹلی ہماری 7 کروڑ پاک روپیز میں ہم نے اسکالرشپ پہ انویسٹ کیا راول فاؤنڈیشن۔ اسی طریقے سے ہیلتھ پہ ہم نے پورے سسٹم، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے 3 سال پہلے 1000 فیملیز کو کارڈز دیے تھے، ان سے 12,000 روپیہ لیا اور ان کو ان کے انشورنس کرا دیا اور 5 لاکھ روپے تک کوریج ان کو مل گیا، کوریج کر دی ہے۔ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 12,000 روپے میں ان کی 5 لاکھ تک ان کی فیملیز، 5 بندے یا 6 بندے ان کی فیملی کے ہیں، ان کو فری ان کی سرجریز ہو رہے ہیں، ان کے گال بلیڈر آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کے ہرنیا کے آپریشنز ہو رہے ہیں فری آف کاسٹ ود میڈیسن۔ تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی۔ پھر ہم نے اگلے سال ہمیں تھوڑا سا اور حوصلہ ملا تو ہم نے 5,000 فیملیز کو دیا
تو وہ سکسیزفلی اس 30th کو وہ کمپلیٹ تو فنڈنگ کون کرتا ہے یہ آپ یہ جو سوشل ورکر؟ یہ ممبرز بناتے ہیں. آپ بھی ممبر بن سکتے ہیں, 200 روپیز دیں, ممبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا پورا ہو جاتا ہے؟ جی 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 الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے مینیج ہو رہی ہیں چیزیں. ایک سسٹم کو چلانا ہوتا ہے تو سسٹم چلتا ہے. ڈاکٹر فیصل یہ بتائیے, جو فرار بات کریں تھی اویئرنیس کے حوالے سے, آپ کا ہاسپٹل صرف علاج کرتا ہے یا یہ جگر کی بیماریوں سے یا یہ کڈنی لیور کی بیماریوں سے بچنے کی اویئرنیس کریٹ کرنے کا بھی آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ اور ڈونر میچنگ کے حوالے سے آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس؟ دیکھیے اویئرنیس تو ایک بڑا بیسک پارٹ ہے کسی بھی ہیلتھ انسٹیٹیوشن کا, کیونکہ ایونچولی جب تک آپ پریونشن کی سائڈ پہ کام نہیں کریں گے, بیماریاں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو آئی تھنک کسی بھی اچھے ہیلتھ انسٹیٹیوشن کی شوڈ بی دا کور آف اٹ, پریونشن اور اویئرنیس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے. تو یس ایز PKLI کے جو مین مشن ہے اس میں پریونشن آف ڈیزیز از ون میجر پارٹ. اور ہمارے یہ جتنے فلٹر کلینکس ہیں یہ کمیونٹی کے اندر جا کے اس طرح کے ہیلتھ کیمپینز کرتے ہیں جس میں ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ کیمپس بھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ میسز کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اب یہ پرائم منسٹر نے سینٹرل گورنمنٹ کے تھرو پاکستان چونکہ WHO کا سگنیٹری بھی ہے کہ 2030 میں ہم نے ہیپیٹائٹس کو پاکستان سے ایریڈیکیٹ کرنا ہے, تو ایک انہوں نے ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا PC1 اپروو کیا ہے جس میں پروونسز بھی سگنیٹری ہیں. تو PKLI پنجاب کے جن ڈسٹرکٹس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وی آر آل کنیکٹڈ ٹو دیٹ نیشنل پروگرام ایز ویل. تو آئی تھنک اویئرنیس تو یس اس کا پارٹ ہے ہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ڈونر کی میچنگ کی, پاکستان میں پرائمریلی جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں آرگن ٹرانسپلانٹ وہ مینلی تو لیور اور کڈنی ہے, تو یہ تو ود اے ڈونیشن بائی دا فیملی ممبرز ان دی فارم آف لیونگ ڈونرس ہوتی ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں جو موسٹ آف دا ٹرانسپلانٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ڈیسیز ڈونر سے ہوتی ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ وی آر فار بیہائنڈ. Why are we far behind? ڈاکٹر سعید اختر اس کے لیے بھی آپ کے جو انہوں نے بھی بہت کام کیا, کیڈیورک ٹرانسپلانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم اس طرف نہیں آ سکے, جبکہ اگر ویسے جب گردہ بیچتے تھے لوگ خریدتے تھے اس وقت گاؤں کے گاؤں بیچ دیتے تھے, لیکن اب جب کہ ڈونیشن پہ بات ہے تو ڈونیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. آئی تھنک یہ اوور آل شاید سوسائٹی کی ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. مطلب اگر ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جس طرح بھی پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی لا اینڈ آرڈر کے ایشوز رہتے ہیں, لیکن وی آر اے ویری ویری جنرس نیشن. ہم رمضان کے مہینوں میں اربوں کی ہم چیریٹی کرتے ہیں, سو دیٹ از دا اسٹرینتھ آف دس سوسائٹی. لیکن اسی طرح کچھ چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں. آئی تھنک یہ جو آرگن ڈونیشن ہے مطلب ڈیتھ کے بعد بہت عرصہ تک تو شاید ہم اس چیز سے نہیں نکلے کہ یہ ریلیجن میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں, لیکن 2010 سے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ سیٹل ہو چکی ہے, قانون موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ایکچولی جب تک یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ایک میس ایجوکیشن کی کیمپین نہیں ہوگی, انڈیویجول لیول پہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں, کرتے بھی رہتے ہیں, بٹ آئی تھنک ایٹ لارج ایک گورنمنٹ کے لیول پہ کیمپین ہونی چاہیے ٹو سینسٹائز دا میسز کہ جی ڈیتھ کے بعد آرگن ڈونیٹ کرنے سے بہت سے لوگوں کی فلاح ہو سکتی ہے. اور یہ صدقہ جاری ہے سب سے بڑی بات. فیصل بھائی, سر خاقان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور وی وش یو آل دا بیسٹ. آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آئی نو آپ نے جانا کہیں تو آپ سے جاتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سے پہلے میں ایک سوال جو ہے اور وہ کرتے ہوئے, ڈاکٹر فیصل جیسے آپ نے کیڈیورک ٹرانسپلانٹ کی بات کی ہے, مجھے بتائیے گا کہ یہ جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے, کیا ڈونیشنز بھی دے سکتا ہے کوئی اگر PKLI کو دینا چاہے تاکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں جن کا مفت علاج کیا جا رہا ہے ان کے علاج میں حصہ ڈالا جا سکے؟ جی بالکل. PKLI دیکھیں ابھی تک تو پرائمریلی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی فنڈنگ سے چل رہا ہے, لیکن اب ود ٹائم گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو اسکیل آف سروسز ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو اب گورنمنٹ ہمیں 50% آف دا فنڈ دیتی ہے. فار ایگزامپل ان دا کمنگ ایئر ہمارا جو سال کا بجٹ ہے وہ تقریباً 14 ارب روپیہ ہے, اور گورنمنٹ ہمیں 7 بلین دے گی. باقی 7 بلین جو ہے آپ نے خود جنریٹ کرنا ہے. کچھ ادارے کی اپنی انکم ہے, پھر کچھ پارٹ ڈونیشن سے ہے, زکوٰۃ سے ہے. تو یس ہم نے ایز اے انسٹیٹیوشن بھی اس رمضان میں اپنی یہ کیمپین شروع کی کہ جو بھی لوگ PKLI کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہیے,
کیونکہ گورنمنٹ آئی تھنک گورنمنٹ ان اسپائٹ آف دیئر لمیٹیشن دے ہیو سپورٹڈ دا انسٹیٹیوشن، لیکن یہ انسٹیٹیوشن چونکہ پاکستان کے لوگوں کا ہے تو جس طرح باقی بہت سے فلاحی اداروں کو پبلک سپورٹ کرتی ہے اسی طرح بالکل پی کے ایل آئی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. زبردست. سر افتخار آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیں ہم اکثر اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ ٹکرز دیکھتے ہیں کہ آج موٹر وے پہ جج صاحب کا چلان ہو گیا، آج فلانے بڑے آدمی کا ہو گیا، فلانے. آپ کا کبھی موٹر وے پولیس پہ چلان کیا آپ کا کبھی آپ جا رہے ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں آپ اوور سپیڈ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار تو کرتے ہو گے. ویسے میں نے دیکھا ہے آپ خاصے صاف گو ہیں اور آپ خاصے اپ فرنٹ ہیں. نہیں میں اوور سپیڈ کرتا ہوں، وہ روکتے ہیں مجھے اور پھر لکھنا شروع کرتے ہیں. پھر جب میں اپنا دکھاتا ہوں لائسنس دیکھ کے نام پڑھ کے سلوٹ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کرو چلان. آئی کیپ آن ٹیلنگ دیم کہ میرا چلان کرو، نہیں کرتے. لیکن یہ دیکھیں کبھی کبھار تو اوور سپیڈنگ میرے خیال میں ہر انسان نہیں، لیکن میں امیز اس بات پہ ہوں کہ آپ ڈرتے ورتے نہیں، آپ بڑے آرام سے. جو آپ کے بارے میں کہا تھا انہوں نے میں بڑا سخت افسر لگانے لگا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ اپ رائٹنس جو آپ کی دونوں مثالی ادارے، یعنی پیمرا کو آپ نے بتایا کس طرح آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، موٹر وے پولیس کو کس طرح آپ نے بالکل نئے سرے سے اس کی جو ہے بنیاد رکھی اور خاصی مضبوط بنیاد رکھی آن ویری فرم گراؤنڈس. یہ کہاں سے آتی ہے؟ I mean, you're also part of system, you're also a bureaucrat. I think God was kind to me. اگر میں کیلیفورنیا نہ جاتا تو یہ نہیں بنتی. اگر میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوتے تو یہ نہیں بنتی. لیٹ می ٹیل یو، یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کو بالکل چلنے نہیں دیتا. میری ہر پروپوزل سر وہ فرا ایکچولی یہی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو آپ اتنا بولڈ سٹینڈ لیتے ہیں یا سیدھی بات کرتے ہیں تو یوزلی دیٹس ناٹ دا نارم، اسپیشلی بیوروکریسی میں. How come you're so different within the system رہتے ہوئے you're not part of the system؟ نہیں، وہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے، یہ بتاتا ہوں کہ سب سے مشکل جو بات جب موٹر وے پولیس ریز کرنی تھی، میری جو ان کو گورنمنٹ کو سجیشنز تھی 90% گورنمنٹ مان گئی. ایک پہ پوری کیبنٹ اگینسٹ تھی، پرائم منسٹر اگینسٹ تھے. وہ کیا تھی؟ میں نے کہا تھا جی میجسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. اوکے، میں نے کہا جہاں ڈوئل کنٹرول کمانڈ ہو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا. وہ فیمس سینگ ٹو many cooks spoil the broth. اس پہ نہیں مانتے تھے. اچھا، تو فائنلی اٹس اے آنیسٹ فیکٹ اینڈ ایوری تھنگ از، جو میں باتیں کر رہا ہوں ساری ریکارڈ پہ، آپ میں جا کے چیک کر لیں. موٹر وے میں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو پلیز فائنڈ اے نیو آئی جی. میاں صاحب ٹرن ریڈ. اچھا، بالکل. میٹنگ برخاست. شام کو مجھے فون آ گیا کہ آئی ایگری ود یور پروپوزل. ایک پرووائزو ہے. میں نے کہا جی میں پرووائزو گیس کر لیتا ہوں کہ ہاں بتاؤ. کہ اٹ ول بی مائی نیک. یس ہی سیڈ اٹ ول بی یور نیک. اگر کوئی غلط گڑبڑ ہوتی ہے تو میری نیک، اور کسی کو میں نہیں پوچھوں گا. میں نے کہا ٹھیک. تو میجسٹریسی نہیں ہے وہاں. آپ دیکھیں نا کتنا اچھا سسٹم چل رہا ہے. پورے پاکستان میں ڈوئل کنٹرول ہے. اے سی اے ایس پی، ڈی سی ایس پی، ڈی آئی جی کمشنر. تو وہ نظام چل ہی نہیں سکتا. کسی دنیا میں نہیں چلتا یہ نظام. ہمارے ہاں یہ 1861 کا نظام ہے جو چل رہا ہے. I wish کہ پولیس ریفارمز میں آپ کو ساتھ شامل کیا جائے. The kind of vision you have. Finally I have written a booklet which I'll share with both of you. جی جی. آپ کا میرے پاس فون نہیں آئی کین send it to him. جی جی. یا ادھر بھیج دوں گا. جی. وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ریفارم پولیس. نہیں یہ تو ایک بہت مشکل ایجنڈا. So many people took up the task and then I think Nasir Khan Durrani sahab did a great job. Then Durrani sahab left اسی اس میں سارے اس مسئلے میں ساری سچویشن میں. سر افتخار صاحب یہ بتائیے کہ آپ سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہے کچھ عرصہ، تو یہ بہت کم پی ایس پی افسر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اتنا ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس ہو کہ آئی جی بھی ہو اور پیمرا کا چیئرمین بھی رہا ہو اور پھر بیوروکریسی میں سیکٹری کمیونیکیشن. تو یہ سیکٹری کمیونیکیشن کی اپوائنٹمنٹ تھی، یہ کس اس میں کیپیسٹی میں تھی اور کیا انیشیٹیوز آپ نے وہاں پہ لیا؟ یہ ڈیسیجن پریزیڈنٹ مشرف کا تھا. ٹھیک ہے. اور کس پہ ہوا کہ سیکٹری ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے. اینڈ بفور دے کوڈ فائنڈ اے نیو سیکٹری آئی واز گیون دی ایکٹنگ چارج. میں سینئر موسٹ منسٹری میں تھا. ٹھیک. موٹر وے پولیس منسٹری آف کمیونیکیشن میں ہے نا. جی جی ایسے. تو آئی واز گریڈ 22 میں تھا تو مجھے انہوں نے ایکٹنگ چارج دے دیا. اٹ سو ہیپنڈ کہ کیبنٹ میٹنگ تھی اور منسٹری آف کمیونیکیشن کے 5 سمریز تھی جو پریزنٹ کرنی تھی. ٹھیک. تو مشرف صاحب کے زمانے میں منسٹر سمری پریزنٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے.
ویئر ایز تھرو آؤٹ سیکٹریز نہیں کہتے سیکٹریز کرتے تھے, ٹھیک. انہوں نے چینج کر دیا. تو سو مائی منسٹر سیٹ کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں اپرچونٹی دوں کہ تم سیکٹری پکے بن جاؤ. سو آئی ٹیل مشرف کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مائی سیکٹری ول. تو یہی ہوا, میں نے وہ 5 سمریز پریزنٹ کی, اینڈ جو میں نے ان کو منسٹر صاحب کو بریف کیا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا, اس کا یہ جواب ہے, میں نے اپنی بڑی تھورو ہوم ورک کیا تھا, وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. تو جب وہ کیبنٹ میٹنگ ختم ہو گئی تو مجھے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز نے کہا کہ اب منسٹر صاحب کو کہو, اپنے قاضی جوید اشرف جنرل تھے, جی جی جی, کہ اب تمہارا نام دے دیں, بیکاز ہی ہیڈ ناٹ گیون مائی نیم انیشلی. اوکے. تو میں جا کے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جو نام دے دوں, آئی کانٹ چینج اٹ, وٹ ول مشرف تھنک آف می. آئی واز ویری ڈپریسڈ. دین آفٹر in the evening he called me, General Qazi. He said, I know he has made up his mind. So next morning I got the good news. Wow, so you were... But I was, luck favors the brave. I was not in the run at all. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر فیصل, میں اچھا یہاں پہ ابھی ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. سوال کرنے سے پہلے ایک فوری طور پہ بریک ہے, بریک کے لیے رکیں گے. ایک اہم خبر ہے. اور خوش آمدید, نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیصل سعودڈار صاحب, جو کہ سی ای او ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ افتخار رشید صاحب موجود ہیں, جو کہ فارمر آئی جی ہیں موٹر ویز کے. ڈاکٹر فیصل, میں جاننا چاہوں گی کوالٹی آف ٹرانسپلانٹ جو ہمارے یہاں پہ کیا جاتا ہے, یہ انٹرنیشنل کوالٹی کا ہے. ڈالرز میں لوگ سپینڈ کرتے تھے, کروڑوں اربوں میں روپیہ لگتا تھا چائنا جانے میں, انڈیا جانے میں, ویزاز کے بڑے ایشوز تھے. یہ کتنے یہ مسئلے جو ہیں یہ حل ہوئے ہیں, اور اس کے بارے میں ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس میں کتنی بہتری آئی ہے؟ کافی بہتری آئی ہے. مطلب اب پی کے ایل آئی میں تو آئی کین ایشور یو کہ ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہیں, اور ہم ان کو پبلش بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل جرنلز کے اندر. اور دوسری وجہ یہ تھی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے کہ ہم نے پی کے ایل آئی کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے ایکریڈٹ بھی کروایا. سو یو ہیو ٹو پٹ یور ریزلٹس آن آل دا پلیٹفارمس. ایٹ لارج میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی امپروو تو ہوئی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ انسٹیٹیوشن کے آپس کے بھی کمپٹیشنس ہیں. اور پھر مور امپورٹنٹلی میرا خیال ہے کہ اب پبلک از مچ مور اویئر آف کہ واٹ از ہیپننگ. مطلب اب آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, ایٹ لیسٹ جو پڑھے لکھے پیشنٹس ہیں, انہوں نے بہت زیادہ خود بھی اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوتا ہے تھرو دا نالج فرام دا انٹرنیٹ. تو بائی اینڈ لارج دے نو کہ ان کی بیماری کیا ہے, ان کا ایکسپیکٹڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور کس قسم کا آؤٹ کم دے شوڈ ایکسپیکٹ. تو آئی تھنک اب ڈاکٹرز کے لیے بھی اچھے ریزلٹس دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. They have no other option but. لیکن ایک جیسے اویئرنیس کی ہم نے بات کی, لیکن پاکستان میں ابھی انڈیمک تو ہے ہی, ہیپیٹائٹس جو ہے خاص طور پہ, اور گردوں کے امراض بھی اسی طرح. کوئی ریسرچ, کوئی R&D, کچھ اس طرح کی چیز بھی آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے لوکل انڈیجنس, کہ ہمارے ہاں یہ جو امراض ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے مقامی سطح پہ؟ پریونشن. دیکھیے ہونے کو تو بہت کچھ ہونا چاہیے اس ملک میں. ہم تو اگر آپ ہیلتھ انڈسٹریز کی بات کریں, مطلب ابھی تو ہم بات کرتے ہیں جی ہم اتنے لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, اتنے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. پاکستان میں 8 سے 10 ہزار اینولی لیور ٹرانسپلانٹ چاہیے. ہم صرف باقی سارے سینٹر ملا کے 700 سے 800 کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ میٹرنل مورٹیلٹی, انفنٹ مورٹیلٹی, یہ والی چیزیں دیکھ لیں جو آپ کے بیسک یا ڈیتھس فرام بیسک انفیکشنز, وہ اس لیول پہ ہیں کہ آئی تھنک ہمیں ایز اے نیشن بہت زیادہ کام کرنا ہے, بہت پیچھے ہیں باقی دنیا. اور فنڈامنٹلز کو پہلے صحیح کر کے, اور پھر یہ جو ایڈ آنز ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی تاکہ ایڈوانس ہو سکے. دیکھیں پاکستان ریجن میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں زچگی میں خواتین کی مات ہوتی ہے, جو کہ پیورلی پریونٹیبل ہے. سو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی نو کہ آپ نے نکلنا ہے, اور کچن کا ایک چکر لگا لیں پھر اگر آپ جا رہے ہیں. ہماری ریسیپی جی جناب, کیا بنایا بھائی آپ نے؟ اسموکی گریوی. اوکے بتائیے, ریسیپی بتائیے. اس میں ٹمیٹو پیسٹو یوز ہوتا ہے, اور اسموکی گریوی, اسموکی فلیور کا ایک پیپریکا آتا ہے وہ یوز ہوتا ہے, ٹیریگون, اوریگانو اور کریش چلی. اوکے اوکے. اور کوئی سے بھی آپ کریم ڈال سکتے ہیں اس میں. اچھا چلیں, زبردست. فرق دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے, کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا چکھنے کے لیے.
ہاں جی، جب افطار ہوگا تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ٹرائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. ریسیپیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سر افتخار کے پاس واپس چلیں. سر افتخار یہ بتائیے موٹو وے پولیس میں میں پہلے بات کر جی کریں یہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے ڈاکٹر فیصل جو بتایا تھا اس میں اتنی پروگرس ہوئی ہے. مائی بردر ان لا, مائی یگسٹ سسٹرز ہسبینڈ ڈائیڈ آف سیروسس. I had taken him to Pittsburgh, which was the first place in the world جہاں پر ڈاکٹر نے لیور ٹرانسپلانٹ کیا تھا. اینڈ ڈو یو نو they never called that doctor by his name. پورے ہاسپٹل میں اوکے گاڈ. لیور ٹرانسپلانٹ اتنی مشکل چیز تھی. He tried three times he replaced the liver of my brother-in-law, but unfortunately وہ نہیں میچ کیا. تو he didn't survive. But I met the person who's called God. سر یہ بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ ڈاکٹر فیصل ماشاء اللہ از ویری کوالیفائڈ, اس لیے میں نے کہا بلا کے یہ شیئر کریں کہ پی کے لے. سر یہ بتائیں موٹر وے پولیس نے بڑا ایوالو کیا. آپ نے جب شروع کیا تھا لیٹ 90s میں جب انوگریٹ ہوا موٹر وے پولیس, اب اس کے اندر نیشنل ہائی ویز بھی آ گئے. وہ میرے زمانے میں آ گئے تھے, آپ کے زمانے میں تھے, لیکن اب ایریا بہت بڑھ گیا نا, کراچی پورا پاکستان. اچھا پھر نئے آفیسرز بھی ہائر ہوئے ماشاء اللہ. پھر ڈرون ٹیکنالوجی بھی, میں سر کلیم امام جب تھے آئی جی موٹر وے وہ ڈرونز لے کے آئے کہ جی مانیٹر کریں گے, کیمراز کا سسٹم, مانیٹرنگ کا سسٹم. پھر فیس بھی بہت بڑھ گئی, جو ٹول پلازا ہم پہلے دیتے تھے وہ, لیکن موٹر وے بہت یوز ہوتا ہے, بہت کامن ہو گیا. جو جس نے بھی ٹریول کرنا ہے اسموتھ کرنا ہے تو وہ کرتا ہے. آپ مطمئن ہیں جس لیول سے پروگریس کی ہے موٹر وے پولیس, یا ڈو یو تھنک کہ دیر آر سرٹن اسٹل سم تھنگز دیٹ کین بی ڈن ان اے بیٹر وے؟ دیکھیں دنیا کے جتنے مہذب ملک ہیں نا, لائک انگلینڈ اینڈ انٹائر یورپ, ہمارا سسٹم انگلینڈ سے ملتا ہے. وہاں کسی جگہ بھی موٹر وہیکل رجسٹریشن, لائسنسنگ, ٹریننگ اینڈ ٹریفک پولیس ایک ہیڈ کے انڈر ہوتی ہے. اوکے, دس واز مائی پرپوزل ٹو میاں نواز شریف ہو اپرووڈ اٹ ان پرنسپل, لیکن وہ پھر رہے نہیں پرائم منسٹر. تو یہ پاکستان میں جو یہ نہیں ہوا, میری پرپوزل اس وقت کی تھی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ 1997 میں جب یہ انوگریٹ ہوئی اس سے لے کے اب تک کوئی نئی چیز نہیں آئی. اٹ از دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین. وہ جو 97 سے چل رہا سسٹم وہی سسٹم چل رہا ہے, کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئی. اس کا فائدہ کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک اس کے انڈر آئے گا؟ دیکھیں اب یہ گاڑی چوری ہوتی ہے نا, تو آپ کو رجسٹریشن آفس جانا پڑتا ہے کہ جی کس کی گاڑی. تو ایک ہیڈ کے انڈر ہو, اٹ ٹیکس منتھس. اور سب سے ضروری چیز دنیا میں یہ جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں یہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس ہی ڈیسائیڈز کہ اس سال کتنی کیپیسٹی ہے روڈز میں ٹو ٹیک مور وہیکلز. یہاں پر اسلام آباد میں ایک سال میں ڈبل ہو جاتی ہے, وہ پوچھنے والا نہیں. اب دیکھیں کتنے جیم ہوتے ٹریفک. تو وہ ایک ادارہ جو تھا وہ نہیں بنا, وہ بننا چاہیے. ادروائز پرفارمنس وائز آئی ایم کوائٹ ہیپی کہ 25 ایئر سے اوپر ہو گئے اینڈ اٹ از اسٹل پرفارمنگ آنیسٹلی, ایفیشینٹلی. ڈفیکلٹیز ہیں لیکن یہ ایک انسٹیٹیوشن بننا چاہیے. میں نے اب بھی میاں صاحب کو دوبارہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ اپروو کیا تھا, آپ کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر ہیں, تو مجھے ان سے آڈینس لے دے. پچھلے بھی نہیں لکھا کہ میں ان کو جا کے سمجھاؤں کہ یہ بننا چاہیے. لیٹس سی. اچھا, آپ کا جب آپ یہ سارے کام کر رہے تھے, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ یو ور آلسو, میں اگر کہوں یہ لگ سے فیوریٹ تھے مشرف صاحب کے, ظاہر ہے ہی واز پکنگ اینڈ چوزنگ یو فار ایوری ڈیفیکلٹ ٹاسک. آئی تھنک بیکاز آف ہز کمپیٹنس, بیکاز آف یور ورک, بیکاز آف یور ایبلٹی. نہیں تھی سر, سچی بات ہے. دیکھیے یہ کہہ رہی میں فرینک بات کروں گا. He was my tennis partner. Okay. And also you were singing, so he was also a musician. So آپ کی بہت سارے traits دونوں چیزیں تھیں, دونوں ملتی تھی. لیکن آپ کے پیئرس کا کیسا تھا رسپانس اس پہ؟ Because usually اس طرح کی چیزیں invites jealousy and yeah. They were jealous of me. That was all. صحیح. So then how you dealt with it? اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ زیادہ تر لوگ اپنی ذاتی اناد یا دشمنی میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کرتے ہیں, لیکن میری کو شروع سے آئی گاٹ اے ویری ویری گڈ باس, فرسٹ باس. اور اب اپنے باس سے پوچھتے ہیں کہ سر گیو می سم ٹپس کہ کیسے اچھا پولیس افسر بنوں. سو ہی وڈ سے, مرحوم گوہر زمان
واز مائی SSV. تو وہ مجھے کہتے تھے یو آر اے انٹیلیجنٹ نارمل ہیومن بینگ, یو ول ٹرن آؤٹ ٹو بی اے فائن پولیس آفیسر. میں نے جب زیادہ ان کو تنگ کیا تو انہوں نے کہا میں ایک صرف ٹپ دوں گا, دو. میں نے کہا جی بتائیے. ہی سیڈ یو آر اے نارمل ہیومن بینگ ناؤ, اف یو وانٹ ٹو ریمین اے نارمل ہیومن بینگ تھرو آؤٹ یور لائف, تو 3 بجے دفتر کے بعد پولیس افسروں کو مت ملا کرو. اچھا بتا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں. اس لیے میں آئی نیور بادر اباؤٹ, میں نے نہیں بادر کیا, اللہ پہ چھوڑا ہوا. میں نے میرے پولیس میں سب سے کم دوست میرے پولیس میں. سر مجھے یہ بتائیں, آپ PSP افسر ہیں, آپ نے پورے پاکستان میں سرو کیا ہوگا, ASP, SP, SSP, DIG, ایڈیشنل IG. تو کوئی یادگار واقعہ ایسا کوئی آپ کی جو آپ کو جو ہے جو چینج کرتے تھے, لائف چینجنگ ایونٹ ڈیورنگ یور سروس, کوئی ایسا آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ڈیورنگ میں ایسا کوئی خاص لائف چینجنگ نہیں تھا, لیکن کوئی آپ نے بڑا گینگ بسٹ کیا ہو, کوئی ایسا مجرم پکڑا ہو؟ جو لائف چینجنگ تھا, آئی ایم اے ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ پرسن. یو کین کال می اسٹوپڈ, یو کین کال می واٹ ایور, سمپل. میں کراچی میں تھا تو مجھے گورنمنٹ نے دس چینج مائی ٹوٹل پرسیپشن اباؤٹ پولیسنگ. مجھے غوث علی شاہ صاحب تھے چیف منسٹر, مجھے انہوں نے آرڈر دیا کہ MQM کی لیڈرشپ جو ہے وہ حیدرآباد میں جلسہ کر رہی ہے اور وہاں بڑے لوگ مارے گئے, وہ واپس آئے گی تو ان کو پکڑ لینا. لائک اے اسٹوپڈ فول, nobody would touch Altaf Hussain with a pole. I arrested all of them. Okay. Altaf Hussain included. They were put in central jail. اس کے تیسرے دن بعد مجھے پتہ لگا کہ غوث علی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ ان سے نیگوشیٹ کریں کہ ہم آپ کی ڈیمانڈز مان لیتے ہیں, آپ کو چھوڑ بھی دیں گے, اپنی ڈیمانڈز بتائیں. تو الطاف حسین had 22 ڈیمانڈز. اوکے. گورنمنٹ agreed to 21. اوکے. ایک ڈیمانڈ پہ نہیں ہے, ایک ڈیمانڈ پہ وہ یہ تھا کہ مجھے سسپینڈ کر دیں اور صوبے سے نکال دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اریسٹ کیا تھا. وہ اس پہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا پھر نیگوسیشنز فیل, آپ 21 نہ مانے, یہ ایک مان. یہ والے جب سیٹ بیکس ہوتے ہیں یا آپ کو اس طرح کے ایک دم سے ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے یا تو آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. پروفیشنلز, ہم نے آج کل ڈپریشن بہت زیادہ ہے, لوگ اس طرح کی چیزوں کو بڑا سینسٹیو ہوتے ہیں. سو ہاؤ کم کہ یو ور سو مینٹلی ٹف اور اسٹرانگ کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا؟ اگر مجھے OST بنا دیتے یا سسپینڈ پھر میں ڈپریس ہوتا. مجھے کراچی پولیس سروس میں ہی تھے لیکن آپ کی اسائنمنٹ چینج ہوگی اینڈ آئی واز ہیپی ان اے وے کہ دیٹ واز اے گڈ اسائنمنٹ. سر آپ کو موٹر وے پولیس میں ٹیم بھی بڑی اچھی ملی جب آپ تھے. DIG عبدالحفیظ بنگش تھے, مجھے یاد ہے آپ کے بہت ہی زبردست آفیسر. ان سے اچھے افسر میں نے نہیں دیکھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اتنا میگا پروجیکٹ آپ نے سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا, موٹر وے پولیس کو کھڑا کرنا, ٹرین کرنا, ایوری تھنگ زیرو اسکریچ سے آپ نے شروع کیا. اس میں ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے. What do you want to say about that? I want to say that the entire discards, جتنے ڈسکارڈڈ تھے, اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے, یہ پورا ٹیم ورک تھا. لفظ آپ بڑا انوکھا سا استعمال کریں, ڈسکارڈڈ. They were discarded by the آپ مطلب وہ جس ادارے نے انہوں نے اپنے جو جن کو استعمال نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی ادھر بھجوا دیں. وہ آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, میں نے وہ بات نہیں کی. لیکن سر آپ نے یہ پروف کیا کہ ایکچولی ڈسکارڈڈ کوئی نہیں ہوتا, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ نے اس ٹیلنٹ کو یوز کیا, موٹیویٹ کیا. اللہ میں نے کیا. اور میں آپ سے شیئر کروں 2 چیزیں جو آپ سن کے بہت خوش ہوں گے. دی برٹش پولیس ٹرینرز, DIG تھا ان کا, اس نے جاتے ہوئے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میرے ہائی کمشنر سے بات کریں, وی وڈ کم بیک آفٹر 6 months اینڈ سی دیم ان ایکچوئل آپریشنس. ہائی کمشنر مان گیا. They came back. They stayed on the motorway for 2 weeks with them. Okay. 3 officer تھے, 2 انسپیکٹر تھے, ایک DIG. When they left, انہوں نے جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی, اس کی باٹم لائن یہ تھی, the Pakistan motorway police is better than the British motorway police. یہ انہوں نے لکھا. اچھا. دوسری یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ سیمینار یہاں کیا 2 دن کا. اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو آنسٹ ہے
اور جو ایفیشینٹ ہے. سر آپ کی ایگزامپل ابھی موٹر وے پولیس کی دیتے ہیں, لیکن اگر کمپیئر کریں کہ مطلب موٹر وے پولیس کو کھڑا کرنا یا پیمرا کو ریگولیٹ کرنا, دونوں میں سے کون سا ٹاسک جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹرکی ہے؟ موٹر وے پولیس. موٹر پولیس بہت سے سٹارٹ کرنا. I swear I used to work 18-20 hours a day. نہیں, اور سارے آفیسرز آپ کی پوری ٹیم کے مجھے یاد ہے اس زمانے میں I was very much associated. یہ سوتے ہی نہیں تھے. جی جی مجھے یاد ہے. اور ملک. جی 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 عباس ملک صاحب ہوتے تھے. لیکن یہ افتخار صاحب کہ ایک اچھا ادارہ جس میں اچھے قابل افسر ہوں جو دیانتداری سے کام کریں. آپ دیکھیں ابھی بھی ہر لیکچر سیمینار جب ہم جاتے ہیں نا تو موٹر وے پولیس کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جی اگر آپ چاہیں, اگر ول ہے تو سب کچھ ممکن ہے. یہ وہی پولیس ہے جو اور وہی لوگ ہیں جو موٹر وے پہ جاتے ہیں تو سپیڈ لمٹ بھی کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ بھی باندھتے ہیں, اور وہی پولیس ہے جو سلام کر کے بات کرتی ہے اور لوگ خوشی خوشی چلان کراتے ہیں. نہیں, آپ نے جتنا بھی آپ نے تو ان سے کر لیا نیگوسیٹ, لیکن اگر ہم نیگوسیٹ کرنے کی کوشش کریں وہ بج نہیں کرتے. کبھی نہیں بج کرتے. اور میری پیشیاں پہلے بہت ہوئی ہیں چیف جسٹس کے پاس, اچھا اسپیکر کے پاس. افتخار صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بڑے صاف گو انسان ہیں. جی بالکل, بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ہم نے ایسی بھی کی کہ جو ادروائز کرنا ممکن نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. خواتین آزاد, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے, اس لائیو ٹرانسمیشن کا. امید کرتے ہیں آپ نے انجوائے کی ہوگی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل مجھ سے اور فرح سعدی صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن ایک چیز ہے نا, آج ایک اور امپورٹنٹ ڈے کے حوالے سے بھی ہے, اور وہ ہے اسلاموفوبیا, کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک صحیح ایک تشخص جو ہے اس کو اجاگر کریں, جو بھی پلیٹ فارمز ہمارے پاس ہیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر بھی اس طرح کی ہمیں لگتا ہے کہ رویے یا مسائل کا سامنا ہے تو اس کو مناسب طریقے سے ایڈریس کریں. انتہا پسندی اس کا جواب نہیں ہے, اور انتہا پسندی جو ہے یہ دین اسلام کے اوپر ایک بہت جسے کہتے ہیں کلنک کا داغ ہے جو پوری دنیا پھر ہمیں ایک اور نظر سے دیکھتی ہے. سو ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو معتدل کریں تاکہ ہم اسلام کا ایک صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں, اور جو لوگ پھر اس کو نہ دیکھ پائیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے فاروق حسن اور فرح کو دے اجازت. اللہ حافظ.